अस्सलाम वालेकुम। हमारा टीवी के साथ मैं हूँ ज़ोया अमजद। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइन। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा कि भारत की हाम ख्याली है कि वो मकबूजा कश्मीर की अवाम का हक हुर्रियत खत्म कर देगा। इसहाक डार ने इस्लामाबाद में यौम इस्तहाल कश्मीर रैली से खिताब में कहा कि भारत का मकबूजा कश्मीर से मुतल्लिक फैसला दुनिया को कबूल नहीं। शहबाज शरीफ की हुकूमत दुनिया भर में कश्मीरी अवाम का मुकदमा लड़ रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुहारी ने कहा कि बुशरा बीबी की कोई डी फेक वीडियो नहीं बनाएगी। अब बुशरा बीबी ने इद्दत में निकाह किया तो क्या ये मेरी गलती है? किसने इन्हें इज़्ज़तें उछालने का इख्तियार दिया? उस्मा बुहारी ने लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म से गुजारिश है कि FIA का साइबर क्राइम विंग बंद करवा दे। साइबर क्राइम विंग के टके के अवाम का काम नहीं तो तंग आ गई हूँ। साइबर क्राइम विंग के पास अपने शोबे की कोई महारत ही नहीं। मोदी सरकार की जानिब से मकबूजा कश्मीर हड़प करने के वाक़े के खिलाफ यौम इस्तहाल कश्मीर आज मनाया जा रहा है। मज़लूम कश्मीरियों से इज़हार यकजहती करने के लिए मुल्क भर में आज रैलियाँ निकाली जा रही हैं। कल जमात हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम शाहरा दस्तूर पर रैली निकालेगी, जिसमें तलबा, सोल सोसाइटी और सियासी जमातों के नुमाइंदे भी शरीक हुए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को आलमी कवानीन पामाल करके भारत ने एक तरफा इक़दाम किया। भारतीय रियासत दहशतगर्दी हकीकत तब्दील नहीं कर सकती। आलमी बरादरी नोटिस ले। यौम इस्तहाल कश्मीर पर जारी किए गए अपने पैगाम कामरान टिसोरी ने कहा कि यह गाज़िबताना कब्जा है और हुकूक से इनकार गैर कानूनी अमल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि इस्लामाबाद में जलसा करूंगा, देखता हूं कौन रोकता है। सवाबी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जलसे के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि वफाकी हुकूमत के खिलाफ आज रेफरेंडम है, घेरा मज़ीद तंग किया जाएगा। बैरिस्टर सैफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सवाबी का जलसा वफाकी हुकूमत के खिलाफ अहम संगमेल साबित होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नायब सदर और सेनेटर शेरी रहमान ने कश्मीरियों से इज़हार यकजहती और भारतीय मुजालिम की शदीद मज़ाहमत करते हुए कहा कि कश्मीर के बहादुर लोग कभी भी भारतीय कब्जे को तस्लीम नहीं करेंगे। शेरी रहमान ने यौम इस्तहाल कश्मीरियों पर अपने पैगाम में कहा कि 5 साल कबल मोदी ने यकतरफा तौर पर भारतीय आइन के आर्टिकल 370 और 35A को मसनूख किया। JPG सरकार के इस इक़दाम का मकसद जम्मू कश्मीर की खुद मुख्तारी और ख़ुसूसी हैसियत ख़त्म करना था। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारत ने लोगों से एहतजाज का भी हक छीन लिया। निजी चैनल से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान में होने वाले मिसाइल पर मिशाल मलिक ने कहा कि भारतीय काबिज फौज ने मकबूजा कश्मीर में लोगों से ज़मीनें छीनी और गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई। PTI रहनुमा और निजी अस्पताल के मालिक डॉक्टर शाहिद के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम रिपोर्ट ने मकतूल के बेटे को हिरासत में ले लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक OCU टीम ने क़य्यूम शाहिद को ठोस शवाहिद पर हिरासत में ले लिया। क़य्यूम ने मुबैना तौर पर शूटर की मदद से अपने वालिद को कत्ल किया। कराची में रात से सुबह 8 बजे तक होने वाली मुसलसल बारिश के अदाद शुमार जारी कर दिए गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज़्यादा नाजिमाबाद में 76.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने खबरदार किया कि ईरान और हिज़्बुल्लाह की तरफ से इसराइल के खिलाफ हमला पीर को हो सकता है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली मीडिया का कहना है कि ईरान की जानिब से हमले के पेश नज़र इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ईरान पर कबल इस वक्त हमले की मंजूरी दे सकते हैं। इसराइली फ़ौज ने गजा में बेघर फ़लस्तीनियों की बेपनाह बने हुए स्कूलों पर बम बरसा दिए। इस वहशियाना इसराइली बमबारी से सुबह से अब तक 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। ड्रोन हमले से अल-अक्सा शुहदा अस्पताल के सहन में बेघर अफराद के खैमों को आग लग गई। पाकिस्तान शाहीन्स ने पहले वनडे मैच में NAT स्ट्राइक को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। इतवार को खेले गए इस मैच में
NTA اسٹرائک نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا، تاہم پاکستان شاہینز کے بالرز کی عمدہ کارکردگی کے نتیجے میں میزبان ٹیم 46.1 اوورز میں 142 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ پاکستانی اسکواش پلیئر ناصر اقبال نے آسٹریلیا میں ہونے والے پیگا اوپن اسکواش جیت لیا۔ ناصر اقبال نے فائنل میں سیکنڈ سیٹ ہاؤسنگ کانگ کے میتھو لائی کو صرف 24 منٹ میں 3-0 سے شکست دی۔ معروف پاکستانی ٹک ٹاکر و اداکار جنت مرزا نے اپنے دیرانہ دوست اور ٹک ٹاکر عمر بٹ سے منگنی ختم کرنے کی وجہ بتا دی۔ جنت مرزا نے حال ہی میں ایک پوڈ کاسٹ میں بطور مہمان شرکت کی، جہاں ان سے اس کی عمر بٹ سے منگنی ٹوٹنے کے بارے میں بھی سوال پوچھا گیا۔ انہوں نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ عمر بٹ سے میری منگنی نہیں ہوئی تھی، ہماری صرف بات پکی ہوئی تھی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ بھارت کی خام خیالی ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کا حق حریت ختم کر دے گا۔ اسحاق ڈار نے اسلام آباد میں یوم استحال کشمیر ریلی سے خطاب میں کہا کہ بھارت کا مقبوضہ کشمیر سے متعلق فیصلہ دنیا کو قبول نہیں۔ شہباز شریف کی حکومت دنیا بھر میں کشمیری عوام کا مقدمہ لڑ رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نے غزہ اور کشمیر کا مقدمہ پوری دنیا میں بھرپور طریقے سے اٹھایا۔ آج سے 5 سال قبل جو کام بھارت نے کیا وہ غیر آئینی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیمپئن بنتے ہی جمہوریت کے تو عالمی اداروں کو مقبوضہ کشمیر جانے کی اجازت دیں۔ بھارت کے ناپاک عزائم ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدلے۔ اسحاق ڈار نے مزید کہا کہ پاکستان کا کشمیریوں سے بندھن علاقائی مذہبی ہے اور IC نے اسلامو فوبیا پر اپنا ایک نمائندہ مقرر کر دیا۔ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے اور ایک دن ضرور پاکستان میں شامل ہوگا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے کہا کہ بشرا بی بی کی کوئی ڈی فیک ویڈیو نہیں بنائی گی۔ اب بشرا بی بی نے عدت میں نکاح کیا تو کیا یہ میری غلطی ہے؟ کس نے انہیں اس نے اچھالنے کا اختیار دیا؟ عظمیٰ بخاری نے لاہور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم سے گزارش ہے کہ FIA کا سائبر کرائم ونگ بند کروا دیں۔ سائبر کرائم ونگ ٹکے کے کام کا نہیں، میں تو تنگ آ گئی ہوں۔ سائبر کرائم ونگ کے پاس اپنے شعبے کی کوئی مہارت ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں زندگی کی آخری سانس تک کیس لڑوں گی۔ چیف جسٹس صاحبہ معاملے کو سمجھتی ہوں، میرے خیال میں چیف جسٹس صاحبہ معاملے کی تہ تک جانا چاہیے۔ وزیر اطلاعات پنجاب نے کہا کہ ہمیں یہ چیزیں روکنا ہوگی ورنہ آج میں نہیں تو کل کوئی اور کرے گا۔ میرے بیٹے کے ساتھ میری تصویر لگا کر جو کچھ کہا جا رہا ہے اس پر کسی کو شرم نہیں آئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ ہیروئنز آتی ہے، ویڈیو بناتی ہے اور وائرل ہو جاتی ہے۔ جب سے یہ فتنہ پارٹی کا وجود سامنے آیا ہے تب سے یہ گندہ سامنے آیا ہے۔ مودی سرکار کی جانب سے مقبوضہ کشمیر ہڑپ کرنے کے واقعے کے خلاف یوم استحال کشمیر آج منایا جا رہا ہے۔ مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے ملک بھر میں آج ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ کل جماعت حریت کانفرنس کے زیر اہتمام شاہراہ دستور پر ریلی نکالی گئی، جس میں طلبہ، سول سوسائٹی اور سیاسی جماعتوں کے نمائندے شریک ہوئے۔ یہ ریلی دفتر خارجہ سے شروع ہوئی اور پارلیمنٹ ہاؤس کے گیٹ تک جائے گی اور ریلی کے شرکاء 1 منٹ کی خاموشی اختیار کریں گے۔ یوم استحال کشمیر ریلی میں وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام بھی شامل تھے۔ وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام نے یوم استحال کشمیر ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج پاکستانیوں کی بڑی تعداد کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے نکلی ہے۔ چاروں صوبوں آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ کشمیر کو ہر حال میں آزادی ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ کشمیریوں پر مظالم ڈھائے گئے اور ان کی جائیدادوں پر قبضے ہو گئے۔ 5 اگست 2019 میں بھارت نے کشمیریوں کی خصوصی حیثیت ختم کی۔ امیر مقام نے مزید کہا کہ بھارت چاہتا ہے کہ کشمیر میں مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدلا جائے۔ پاکستانی کشمیریوں کے ساتھ تھے، ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا کہ 5 اگست 2019 کو عالمی قوانین پامال کر کے بھارت نے یک طرفہ اقدام کیا۔ بھارتی ریاست دہشت گردی کو حقیقت تبدیل نہیں کر سکتی۔ عالمی برادری نوٹس لے۔ یوم استحال کشمیر پر جاری کیے گئے اپنے پیغام میں کامران ٹیسوری نے کہا کہ یہ غاضبطہ قبضہ ہے اور حقوق سے انکار کیا غیر قانونی ہے۔ کامران ٹیسوری کا کہنا ہے کہ پاکستان مظالم کشمیری بھائیوں کی ہر سطح پر سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھے گا۔ واضح رہے کہ مودی سرکار کی طرف سے مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ
جھڑپ کرنے کے واقعے کے خلاف آج یوم استحال کشمیر منایا جا رہا ہے۔ یوم استحال کشمیر پر پورے ملک میں احتجاجی مظاہرے ہوں گے۔ یوم استحال کشمیر کے دن کے موقع پر وزیر اعظم پاکستان آج آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے خصوصی اجلاس سے خطاب کریں گے، جبکہ اسلام آباد میں واک کا بھی اہتمام کیا گیا جس میں پارلیمنٹر سمیت مختلف مکاتب فکر کے لوگ شریک کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گھنڈا پور نے کہا کہ اسلام آباد میں جلسہ کروں گا، دیکھتا ہوں کون روکتا ہے۔ صوابی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علی امین گھنڈا پور نے کہا کہ جلسے کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ صوابی جلسے میں اسلام آباد کا اعلان کر دوں گا۔ علی امین گھنڈا پور کا کہنا ہے کہ عدالتیں اور ججز بار بار کہہ رہے ہیں ان پر پریشر ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف نے کہا کہ وفاقی حکومت کے خلاف آج ریفرینڈم ہے، گھیرا مزید تنگ کیا جائے گا۔ بیرسٹر سیف نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ صوابی کا جلسہ وفاقی حکومت کے خلاف اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے بغیر ملک کی ترقی ناممکن ہے، ان کو اقتدار میں لا کر ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ نون لیگ نے ملک کو آئی ایم ایف کے رحم و کرم پر چھوڑ رکھا ہے۔ نون لیگ نے آئی پی ایس کو چھوٹ دے کر عوام پر مسلط کیا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی کے رہنما نے وفاقی حکومت کے پاس دہشت گردی کی روک تھام کے لیے کوئی پلان نہیں، ملک کو بحرانوں سے نکالنا نون لیگ کے بس کی بات نہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی نائب صدر اور سینیٹر شہری رحمان نے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی اور بھارتی مظالم کی شدید مزاحمت کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر کے بہادر لوگ بھی بھارتی قبضے کو تسلیم نہیں کریں گے۔ شہری رحمان نے یوم استحال کشمیر پر اپنے پیغام میں کہا کہ 5 سال قبل مودی نے یک طرفہ طور پر بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 اور 35A کو مسنوخ کیا۔ پی جے سرکار کے اس اقدام کا مقصد جموں کشمیر کو خود مختاری اور خصوصی حیثیت ختم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت نے 5 اگست 2019 کو جموں کشمیر کے لوگوں کے خلاف سازش کی، بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی متعدد قراردادوں کو بھی خلاف ورزی کی۔ پیپلز پارٹی کی نائب صدر نے کہا کہ یہ یک طرفہ فیصلہ کشمیری عوام کی رضامندی کے بغیر کیا گیا۔ کشمیر کے غیر قیوم عوام نے بھی مودی حکومت کی فاسٹ فیصلے کو قبول نہیں کیا۔ حریت رہنما یاسمین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے لوگوں سے احتجاج کا بھی حق چھین لیا۔ نیرجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے مشال ملک نے کہا کہ بھارتی قابض فوج نے مقبوضہ کشمیر میں لوگوں سے زمینیں چھینی اور غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی اقدامات سے مقبوضہ کشمیر میں چیمبر آف کامرس کا $1 ٹریلین کا نقصان ہوا۔ بھارت قابض فوج نے مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کی مذہبی آزادی سلب کر لی۔ مشال ملک کا کہنا ہے کہ بھارت کی 10 لاکھ فوج کا مقبوضہ کشمیر کے نہتے عوام مقابلہ کر رہی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ دنیا جتنا بھی نظر انداز کرے مسئلہ کشمیر خطے کا فلیش پوائنٹ ہے۔ پی ٹی آئی رہنما اور نجی اسپتال کے مالک ڈاکٹر شاہد کے قتل کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ آرگنائزڈ کرائم یونٹ نے مقتول کے بیٹے کو حراست میں لے لیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق او سی ٹی یو ٹیم نے قیوم شاہد کو ٹھوس شواہد پر حراست میں لے لیا۔ قیوم نے مبینہ طور پر شوٹر کی مدد سے اپنے والد کو قتل کروایا۔ ڈاکٹر شاہد کا قتل کا مقدمہ ان کے دوسرے بیٹے تیمور کی مدیت میں درج کیا گیا۔ پولیس نے کہا کہ مقتول ڈاکٹر کی نماز جنازہ بھی بیٹے قیوم شاہد نے پڑھائی۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق قتل کے وقت ڈاکٹر شاہد کے ساتھ بیٹا قیوم اور بھائی ساجد بھی تھے۔ ڈاکٹر شاہد صدیق اپنی کار میں بیٹھنے لگے تو شوٹر نے آ کر فائرنگ کر دی۔ ان کا بیٹا قیوم سامنے اپنی گاڑی کے پاس موجود تھا۔ کراچی میں رات سے صبح 8 بجے تک ہونے والی مسلسل بارش کے اعداد و شمار جاری کر دیے گئے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سب سے زیادہ ناظم آباد میں 76.5 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی، سرجانی میں 72.4، قائد آباد میں 61 ملی میٹر، ہالٹ میں 54.1 میٹر بارش ہوئی، جوہر میں 39.6، فیصل بیس پر 37، اولڈ ایئرپورٹ پر 49.4، جناح ٹرمینل پر 42.2 اور اورنگی ٹاؤن میں 42 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ گلشن حیدر میں 35، نارتھ کراچی میں 34، ابراہیم حیدری میں 13، گلشن معمار میں 12 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ عالمی خبر سے آپ کو آگاہ کریں، امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے خبردار کیا کہ ایران اور حزب اللہ کی طرف سے اسرائیل کے خلاف مقدمہ پیر کو ہو سکتا ہے۔
بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے حملے کی پیش نظر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ایران پر قبل از وقت حملے کی منظوری دے سکتا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے ایران پر حملے کے لیے تیاری مکمل کر لی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ تیاری اسرائیلی وزیر اعظم کی جانب سے بلائی گئی میٹنگز کے بعد کی گئی، جس میں اسرائیلی خفیہ ایجنسیوں کے سربراہان کے علاوہ وزیر دفاع اور آئی ٹیز نے بھی شرکت کی۔ مزید آپ کو بتاتے چلیں، اسرائیلی فوج نے غزہ میں بے گھر فلسطینیوں کی پناہ گاہوں میں بنے اسکولوں پر بم برسا دیے۔ اس وحشیانہ اسرائیلی بمباری سے صبح اب تک 40,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے۔ ڈرون حملے سے الاقصی شہداء ہسپتال کے صحن میں بے گھر افراد کے خیموں کو آگ لگا دی۔ ادھر دوسری جانب یمن کے حوثی گروپ نے صدع صوبے میں امریکی ڈرون معمار گرانے کا دعویٰ کر دیا۔ خلیج عدن میں بھی جاری بحری جہاز کو بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ علاوہ ازیں عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے مشرقی وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا۔ کھیلوں کی دنیا سے خبر شامل کریں۔ پاکستان شاہینز نے پہلے ون ڈے میچ میں این ٹی سی اسٹرائک کو 4 وکٹوں سے شکست دی۔ اتوار کو کھیلے گئے اس میچ میں این ٹی اسٹرائک نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا، تاہم پاکستان شاہینز کے بالرز کی عمدہ کارکردگی کے نتیجے میں میزبان ٹیم 46.1 اوورز میں 142 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ پاکستان شاہینز کے بالرز میں جہاندار خان اور مبصر خان نمایاں رہے۔ جہاندار خان نے 26 رنز دے کر 4 وکٹیں حاصل کی، جو ان کی ون ڈے میں بہترین بولنگ رہی، جبکہ مبصر خان نے 18 رنز کے عوض 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر دیا۔ پاکستانی اسکواش پلیئر ناصر اقبال نے آسٹریلیا میں ہونے والے بیگا اوپن اسکواش جیت لیا۔ ناصر اقبال نے فائنل میں سیکنڈ سیڈ ہانگ کانگ کے میتھو لائی کو صرف 24 منٹ میں 3-0 سے شکست دی۔ ناصر کی کامیابی اسکور 11-6، 11-1، 11-3 رہا۔ بیگا اوپن اسکواش کی مجموعی انعامی رقم $12,000 تھی۔ اسکواش پلیئر ناصر اقبال نے آخری 5 میں سے 4 ٹورنامنٹ جیتے۔ بیگا اوپن پاکستانی اسکواش پلیئر کے کیریئر کا 17واں ٹائٹل ہے۔ ناصر اقبال ملیشیا میں ہونے والے ٹورنامنٹس میں حصہ لیں گے۔ شوبز کی دنیا سے خبر شامل کریں۔ معروف پاکستانی ٹک ٹاکر اور اداکارہ جنت مرزا نے اپنے دیرینہ دوست و ٹک ٹاکر عمر بٹ سے منگنی ختم کرنے کی وجہ بتا دی۔ جنت مرزا نے حال ہی میں ایک پوڈ کاسٹ میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جہاں ان سے عمر بٹ سے منگنی ٹوٹنے کے بارے میں سوال کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے، عمر بٹ سے میری منگنی نہیں ہوئی، میری صرف بات پکی ہوئی تھی۔ جنت مرزا نے کہا کہ میں عمر بٹ کے ساتھ رشتہ ختم کرنے کے لیے پہلے تیار نہیں تھی۔ تقریباً 2 سال دونوں خاندانوں کے درمیان بات چلتی رہی۔ اس کے بعد میں نے والدین کے مشورے سے یہ رشتہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے ان کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا، اس لیے مجھے اس بات کی خوشی بھی تھی کہ یہ رشتہ نکاح سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ اگر نکاح کے بعد علیحدگی ہوتی تو وہ بہت زیادہ تکلیف دہ لمحہ ہوتا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا ٹی وی۔